बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। 9 महीने इस कौम ने इंतज़ार किया है कि कोई कौमी सलामती पॉलिसी नाम की चीज़ आ जाएगी और बहुत सारे मसले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि हम ये जो जंग लड़ रहे हैं इसके लिए लाए अमल हमारी हुकूमत ने अवाम के वास्ते क्या रखा है। आज जो कौमी दाखिली सलामती पॉलिसी सामने आई है, गो के हमें इंतजार करना चाहिए उसकी डिटेल्स आने के लिए, लेकिन उसने एक बड़ी वाज़े तज्जिया बड़ा वाज़े आ रहा है कि शायद उसने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया इस अवाम को। ना उसमें फैसला हुआ है कि खुल के मुज़ाकरात होंगे, ना खुल के ये फैसला हुआ है कि ऑपरेशन किया जाएगा। वही कशमकश, वही कंफ्यूजन जो कि आज से 9 महीने पहले से चल रही है, इस पॉलिसी के बाद भी वहीं की वहीं खड़ी है। पूरा ऐवान जो पार्लियामेंट का था वो आज भी मुंतजिर था और इस तकरीर उसके बाद जो वज़ीर दाखिला की हुई उसके बाद भी यही सवाल रहा कि पॉलिसी है क्या। बहरहाल जो कौमी सलामती पॉलिसी के खद्दोखाल आए हैं सामने कि सिक्योरिटी पॉलिसी के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा सीक्रेट होगा, दूसरा स्ट्रेटेजिक होगा और तीसरा ऑपरेशनल होगा। यह भी कहा गया कि यहां तक जो बात है ये पूरा वाज़े स्ट्रक्चर दे दिया गया है। अब इसमें जो पहला हिस्सा सीक्रेट है शायद वही असल पॉलिसी है, लेकिन वो सामने नहीं आ सका। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए नेक्टा बुनियादी अथॉरिटी होगी। नेक्टा के तहत ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट कायम किया जाएगा जो कि 26 पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो हमारे इदारे हैं सिविल और फौजी उनके ऊपर मुश्तमिल होगा। इसके साथ साथ वफाक और सूबों में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तश्कील दी जाएगी। फोर्स इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी। वजारत दाखिला में नया सिक्योरिटी डिवीजन बनाया जाएगा। सिक्योरिटी डिवीजन वफाक सूबों इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेशन उनसे करेगा। फौरी रिस्पांस फोर्स का दायरा कार सूबों तक फैलाया जाएगा। काउंटर टेररिज्म को हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे फोर्स को। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान सिविल आर्म फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए सेल कायम किया जाएगा। ये मोटे मोटे जो नुकात हैं वो इस पॉलिसी के हैं। इसमें कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने मुज़ाकरात किस तरह, किस टाइम फ्रेम में और कहां तक करने हैं। यह भी नहीं कहा गया कि ऑपरेशन के हवाले से क्या जो पॉलिसी है वो इख्तियार की जाएगी। बहरहाल जाहिर है ऑपरेशन के हवाले से बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका इंतजार बहरहाल था कि कोई फैसला बय्यन तरीके से सामने आएगा। उसके बाद इमीडिएटली एक और अहम मीटिंग हुई है और शायद इसी इबहाम को दूर करने के लिए हुई जो कि जनाब आर्मी चीफ साहब की और प्राइम मिनिस्टर की हुई है, जिसमें जराए ये बता रहे हैं कि ये बात कह दी गई है कि आप जो भी ऑपरेशन किया जाएगा उसका इख्तियार आर्मी चीफ को दे दिया गया है। इसके साथ साथ इस हवाले से जो भी पॉलिसीज हैं और इसमें यह भी कहा है उन्होंने कि अगर ऑपरेशन फोर्सेस करेंगी और ऑप्शन मौजूद है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जाएगा, जमीनी ऑपरेशन भी किया जाएगा, उसके लिए फौज को इख्तियार भी दिया गया है। लेकिन अगर ऑपरेशन हुआ तो फिर फोर्सेस को वहां स्टे करना पड़ेगा, उस इलाके से निकलना नहीं पड़ेगा। अब ये वो सारी बातें हैं जो कि आज की इस ब्रीफिंग में या जो मुलाकात है उसमें जराए बता रहे हैं। पूछना यही है कि इस पूरी जो सूरत हाल है इसके अंदर अभी तक हमने एक वाजे जगह, एक वाजे मकाम, एक पॉलिसी तक क्यों नहीं पहुंच सके और कहीं आज की जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसने मजीद इबहाम तो नहीं पैदा कर दिया और इस इबहाम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं या इसका किस तरह से शिकार हो सकते हैं, यह भी एक बहुत ही अहम सवाल होगा जो कि आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने रखेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक लेते हैं। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पैनल ज्वाइन करेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करिए मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपकी आमद का। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर बराए तजारत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, एक भरपूर आवाज है, उनकी बात में बड़ा वजन होता है और आज भी उनसे बात करेंगे पॉलिसी के हवाले से। और लास्ट बट नॉट लीस्ट में हमारे बहुत मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर वजीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पेशावर से। आप सब लोगों को वेलकम करते हैं और शाजिया आपसे शुरू करते हैं कि आज जो ये पॉलिसी हमारे सामने आई है, बाद में खैर मैं उस पर भी जाऊंगी जो खत आया है शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का, लेकिन ये जो पॉलिसी आई है इसकी कोई समझ आई है आपको कि पहला हिस्सा सीक्रेट, दूसरा स्ट्रेटेजिक, तीसरा ऑपरेशनल, क्या मुराद है इससे? शुक्रिया अस्मा। सबसे पहले तो अभी तक पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें मौसूल नहीं हुआ।
البتہ پالیسی مرتب ہوئی ہے اور کابینہ نے اس پر اپنی رائے دی، اسے انڈورس کیا ہے، یہاں تک تو انفارمیشن ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے آج چودھری نثار صاحب کے ذریعے کہ شاید ایک کاپی جو ہے وہ سیکریٹریٹ قومی اسمبلی کو دے دی گئی ہے، اور اب ہمیں شاید کچھ روز میں کاپیز ملیں گی. ہمیں کاپیز نہیں ملی ابھی تک اس پالیسی کی، لیکن اس پر شاید جو سٹیٹمنٹ وہ دینا چاہ رہے تھے آج، وہ بھی سٹیٹمنٹ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ اس سے کنفیوژن مزید بڑھ گئی ہے. اچھا ہوتا کہ سٹیٹمنٹ پالیسی پر زیادہ فوکس کرتی اور دیگر چیزوں کو آج اگر چودھری صاحب بھول جاتے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ڈائریکشن پر بات کرتے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے گیون دا سچویشن جو اتنی ٹینس ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے تو کوشش کی کہ رسپانسبلی بیہیو کریں اور ڈائیلاگ کو بھی پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن خون اتنا بہہ چکا ہے اسما کہ یقیناً اب پوری قوم چاہتی ہے کہ حکومت کا جو سٹینس ہے وہ کلیئرلی سامنے آئے. اور خاص طور پہ کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے پارلیمنٹ میں، تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ایک مفصل ان کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئے گی جو کہ میرا خیال ہے چیزوں کو ایک کلیئرٹی سے ہم سمجھ سکیں گے. انہوں نے چند جملے فرمائے تھے بعد میں جب چودھری صاحب نے ایک لمبی سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے اس پر اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور بڑی انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ بیلنسڈ پریکٹیکل گراؤنڈ پر مبنی جو بات کی تھی، وزیر اعظم صاحب نے بالکل کہا کہ جی یہ احساسات ہیں اور یہ قوم کے احساسات ہیں، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور جو ایک رائے انہوں نے دی تھی کہ دیکھیں آپ ہمیں، بے شک پارلیمنٹ میں کئی چیزیں حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، یہاں اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے وہ انفارمیشن جو مکمل طور پہ یہاں شیئر نہیں ہو سکتی سینسٹیو ہے بہت ان نیچر. اور ہم سمجھتے ہیں، ہم خود حکومت میں رہے، ہم اس چیلنج کو سمجھتے ہیں، گو کہ ہم پر اس وقت تنقید ہوتی، لیکن ہم بہت پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. تو آپ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں سیاسی جماعتیں، ان کے لیڈران کو، ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو بلا لیں، آپ ہمیں اعتماد میں لے لیں، اور اس بات پہ بھی یقین کیجئے کہ جو باتیں میٹنگ میں ہوں گی وہ باہر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں آنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب نے یہ بہت کلیئرلی اور ایک اچھی پرائم منسٹر نے خیر ان کا حوصلہ افزائی کی، اور بالکل انہوں نے لیکن پالیسی کیا ہے we don't know. آپ کو بھی نہیں پتا. The statement was confusing in itself. It was just going round in circles, but on the dot کسی ایسی بات کو کلیئر نہیں کیا گیا جس کو لے کر کے آج ہم بہت پریشان ہیں. شازیہ ہم انٹینشن کو تو چیلنج کئی ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھی انٹینشن کے ساتھ گورنمنٹ، ابھی خرم بھائی سے پوچھیں گے بھی، لیکن وسیم بھائی آپ بتائیے گا کہ ایک جو پالیسی جس کی آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی، کیا آج ویسی ہی پالیسی آئی ہے؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا ضرورت تھی ایلیبریٹ کرنے کی، فیصلہ کن بات کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، وہ نظر آیا کہیں پہ؟ جی وسیم بھائی میری آواز آئی ہے آپ کو؟ میرا سے لائن ڈراپ ہوئی ہے. سراج الحق صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس پالیسی کے حوالے سے؟ سر بعد اپنے کابینہ کا اجلاس بلا کر ایک پالیسی وضع کرتا، اور آج جو محترم نثار خان نے بیان سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک لحاظ سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ پہلے جو پیپل پارٹی کی حکومت تھی اس نے تو بالکل اپنے آپ کو ایک طرف رکھا تھا اس طرح کے تمام امور کے حوالے سے، اور سب کچھ چڑا تھا کہ وہ جانے، حفاظت جانے، سیکورٹی سرحدات جانے، اور اس نے تو صرف حکومت کرنے کا ایک نہیں. مگر سراج الحق صاحب کیسے آپ یہ نہیں، ایک سیکنڈ سر سنیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی تو پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتی تھی، قومی سلامتی کمیٹی تھی پارلیمان کی جس میں یہ سارے معاملات ڈسکس ہوتے تھے، تمام فیصلے پارلیمنٹ سے ہوتے تھے. جی میری پوری بات سنیں. بہرحال میں اس سے مسلم لیگ کی حکومت کی تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے معاملات میں یعنی جھانکنے کی کوشش کی ہے اور ایک حل کی طرف آگے جانے کی کوشش کی ہے. جہاں آج کی پالیسی ہے تو سچی بات یہ پالیسی ہے، سلامتی کا اس میں ابھی بہت ساری چیزیں نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ خفیہ ہے تو خفیہ چیز سے ہر کوئی اپنا تشریح کرتا ہے.
ایک آدمی ایک طرح اس کو دیکھتا ہے, دوسرا آدمی دوسرے طرح اس کو دیکھتا ہے. لیکن یہ کام جو انہوں نے کیا ہے کہ ایک ڈبیٹ کے لیے پالیسی پارلیمنٹ کے اندر رکھا ہے, اب تمام پارلیمنٹ کے ممبران اس پہ بات کرے اور کنسنسس کے ساتھ جو بھی پالیسی بنتی ہے میرے خیال میں وہ لحاظ سے قومی پالیسی بن جائے گی. جہاں تک موجودہ سچویشن میں ہے, صورتحال ہے, تو اس میں ہمارا یہی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح جمہوری حکومت قائم ہے, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب صوبوں کو بھی آن بورڈ لینے کے سراج اللہ صاحب, چودھری نثار نے تو یہ کہا کہ ہم نے سارے صوبوں کو کہا, ساری پارٹیوں کو کہا, سوائے ان پٹ دینے کے متحدہ قومی موومنٹ کے کسی نے ان پٹ ہی نہیں دیا. تو یہ تو وہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں, آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کیا؟ یعنی میں سینئر منسٹروں خیبر پختونخوا کا اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کل رات تک مجھے بتایا کہ کوئی مشورہ نہیں ہوا ہے اور خط کا بھی کوئی ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے, اور ہم نے اسمبلی میں بھی بات کی ہے. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ خط کتابت کا نہیں ہے. اگر آدھی رات بھی وزیر داخلہ بات کرتے کہ آئیے قوم, ٹھیک, اچھا آپ سے مشاورت نہیں ہوئی, ٹھیک, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے سر, نہیں یہ اہم پوائنٹ ہے. یہ وسیم بھائی آپ نے شکوہ سنا ہوگا, سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک اہم صوبہ ہے, بالکل ہے, ان سے مشاورت نہیں ہوئی ہے. چودھری نثار کہہ رہے ہیں ہم نے بارہا کہا, کسی نے سوائے ایم کے ان پٹ ہی نہیں دیا. آپ اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کنفیوژن برقرار ہے, یہ کنفیوژن کو دور کر رہی ہے, اور مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ بالکل مشاورت ہونی چاہیے تھی. یہ ایشو ایسا ہے, اور جو آج پالیسی سامنے آئی ہے, دیکھیں اسما, مریض جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے, اور آپ منصوبہ بندی دے رہے ہیں بڑی لمبی, 28 ارب کی آکسیجن آئے گی تو مریض کو لگے گی, اور اس میں بہت ساری پوشیدہ چیزیں ہیں. مطلب اس میں تو چونچو کا مربع بن گیا. یہ کب تک چلے گا؟ روز لاشیں گر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں. مطلب اس پہ تو وہ جو وار فوٹنگ پہ بات ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے. کوئی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پوری قوم, ایک ہمت والا, بہادری والا فیصلہ. لوگ مر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ بنکرز میں بیٹھے ہوئے بڑے لیڈران جن کے پاس سیکیورٹی ہے وہ نہیں مر رہے, عوام مر رہی ہے. فوجی جو سرحد پہ لڑ رہا ہے اسی گردنیں کٹ رہی ہیں, بچیاں مر رہی ہیں اسکول کی. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس میں آپ مصلحت پسندی کا شکار نہ ہوں. اگر کوئی آپ کے پیج پہ نہیں بھی ہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی ڈر ہے تو آپ کو ایک وسیع تر مفاد, ملکی مفاد, ملک کو بچانے کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. یہ سیاسی والا معاملہ نہیں ہے. نہیں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب جو یہ پالیسی آئی اس کے بعد پھر 2 ملاقاتیں, بہت اہم ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی. اس میں ممکنہ طور پہ کہا گیا ہے کہ آپریشن کا اختیار وزیر اعظم نے ان کو دے دیا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ فلور آف دا ہاؤس یہ سب فیصلے ہوتے, قوم کو آگاہ کیا جاتا, اس کے بعد سپردگی ہوتی؟ سنیں, جی, ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ یہ ہمت کا مظاہرہ ہوتا فلور آف دا ہاؤس پہ, پارلیمنٹ جس میں نمائندگی موجود ہے پورے ملک کی, اس کے سامنے یہ بات کی جاتی. پتہ نہیں کیا اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کیوں رکھا ہوا ہے, کس سے گھبراہٹ ہے. مگر میں یہ بات رکھوں گا, مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ڈیسیشنز ہوئے ہیں. جو بریفنگ دی گئی ہے, الگ سے 2 میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب اور چیف آرمی سٹاف سے, تو اس میں جو آپ بتا رہی ہیں, آپ کے باتیں سننے کے بعد تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو الطاف بھائی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس مسئلے کو ٹیک اوور کرنا چاہیے فوج کو, تو اس نے کر لیا ہے. پھر اس کا مطلب ٹیک اوور, صرف دہشت گردی کی جنگ کی بات کر رہا ہوں میں, خدا نہ خواستہ مارشل لاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہ ہمارا کوئی ایسا ایم تھا, نہ ہماری کوئی ایسی بات تھی. ہاں, اس ایشو پہ اگر گورنمنٹ ہچکچاہٹ مصلحت پسندی میں ہے تو آج فوجیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. اس میں پھر ٹیک اوور ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں پھر ٹیک اوور ہوا ہے. لیکن وہ اس معاملے کے اوپر ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے تو یہ بات میرا خیال ہے کرنی بھی نہیں چاہیے. آپ لوگ یہ بات تو کر بھی نہیں سکتے. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ڈیموکریسی کی بات ہی نہیں کر رہا میں. صحیح بات, ڈیموکریسی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو ایک ایشو پہ بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا یہ جو شبہ ہے, آپ کا یہ شبہ بالکل ہمیں بھی اس کی ہی بھنک پڑی ہے. اسی لیے ہم پوچھ لیتے ہیں خرم بھائی, یہ اگر یہ میسج گیا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس جو فیصلے ہونے چاہیے تھے وہ بند کمرے میں ہو رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اچھا میسج تو نہیں جاتا نا. مجھے صرف دکھ یہ ہے کہ ہمیں جس ایک ڈٹرمنڈ اور مسلح انتہا پسند چورش کا سامنا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہم 100 سال پہلے پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی 1914 میں.
جس میں جنگیں آمنے سامنے کھڑے ہو کر خندقیں کھود کر ٹرینچ وارفیئر ہوئی تھی. یہ وہ والی جنگ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ کے توسط سے ناظرین تک اور میرے جتنے بھی کولیگز سن رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں, کہ یہ 1914 نہیں ہے. ہمیں کسی آرمی کا سامنا نہیں ہے, سامنے کوئی فوج نہیں کھڑی, ایک نیٹ ورک ہے جس کا ہم so it's not an army, it's a network جس سے ہم لڑ رہے ہیں, جو پورے ملک میں آپریٹ کرتا ہے, جو ہے دیر میں بھی اور چترال میں بھی ایکٹ کر رہا ہے, جو کراچی میں بھی ایکٹ کر رہا ہے بیک وقت. تو ہمیں اس نیٹ ورک کا سامنے, اب اس سے لڑنے کے لیے ہمیں ٹرینچ وارفیئر, یا کسی کا یہ خیال ہے, مجھے مکمل کرنے دیں, اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جی باقاعدہ اعلان طبل جنگ بجے گا, یہ میں آپ کو واضح کروں, کیونکہ ہم جس دشمن سے لڑ رہے ہیں وہ بہت پھیلا ہوا ہے, اور اس سے لڑنے کے لیے ہمیں دیکھیں ہمارے پاس اسپیکٹرم کیا ہے, میں آپ کو بتا دیں تو یہ ایسی باتیں ہیں جو شاید ابھی ڈیبیٹ ہوگی تو اس میں بھی کھل کر, اس سے لڑنے کے لیے جو ہائیسٹ آرمی افواج کے پاس فورس ہوتی ہے, دیٹ از ہیوی میکنائزڈ فورس, ٹھیک, وہاں سے لے کر لوکل سطح پہ جو کمیونٹی پولیس مین ہے نا جی, گلی میں پھر رہا ہے میرے شہر میں, پاکستان کے مختلف شہروں میں, ہیوی میکنائزڈ فورس سے لے کر اس آخری گلی میں چلنے والے قصبے کے اندر پولیس مین تک پوری جنگ لڑ. نہیں, آپ کی بات درست ہے, آئی ایگری. بیک وقت لڑ, اگر ایسا ہے, نہیں خرم بھائی, اگر ایسا ہے تو آج آرمی چیف نے یہ کہا کہ 3 سے 6 ہفتوں میں ہم وزیرستان کلیئر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے دے آر کانفیڈنٹ. جو پچھلے 11 حملے ہوئے ہیں اس کے اندر جو بے شمار لوگ مارے گئے ہیں, بالکل ایکوریٹ انٹیلیجنس کے اوپر مارے گئے, بہترین آپریشن یہ سرجیکل سٹرائک. جب ہم انسرجنسی سے لڑے, مجھے اگر ریکارڈ پہ چیزیں چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان اور بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں پرمٹ کرتی ہے تو وی کین ٹیک ایکشن. کلیئر کرنا آسان ہے, یہ ہولڈ اینڈ بلڈ کرنا ڈیفیکلٹ ہے. اب ہولڈ اور بلڈ بھی جو ہے وہ بھی بیک وقت چلے گا تو معاملہ چلے گا. ٹھیک بات ہے, میں یہ آئی ایگری ود یو, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ سب چیزیں بیک وقت کرنی ہے, لیکن ہمیں پچھلے جو 9 مہینوں کے اندر ہم نے فضا بنائی ہے, لیجٹمیسی بہت ساری چیزوں کو دے دی ہے اسی کنفیوژن کے اندر, اس کا جواب کہاں؟ اور اگر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 6 ہفتے کے بیچ ہم آپ کو وزیرستان آپ کو صاف ستھرا کر کے دے سکتے ہیں, تو پھر پولیٹیکل گورنمنٹ ریلکٹنٹ کہاں ہے, کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم بھائی آپ بات کمپلیٹ کر رہے تھے کہ آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ جس کا وسیم اب ہمیں ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. پاکستان کے عوام نے ہمیں فیصلے کرنے کے لیے منتخب بالکل کیا ہے, اور پارلیمان میں جو ایسے معاملات ہیں اسی لیے پالیسی پارلیمان میں رکھ دی گئی ہے, کل تک سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی اور اس کے اوپر جس بھی بحث ہوگی. لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کا آغاز کر دیا. اچھا, اس میں جو سیکرٹ حصہ ہے وہ بھی بتایا جائے گا, وہ بھی ایکسپلین کیا گیا ہے؟ دیکھیں سیکرٹ حصہ تو ڈے ٹو ڈے ہے نا جی, ڈے ٹو ڈے ہے کہ کس دن کس چیز کے اوپر اٹیک ہونا ہے, اور وہ سیکرٹ حصہ اس طرح لکھا بھی نہیں ہوا وہاں. وہ تو یہ ہے کہ کس موقع پہ, کیونکہ دیکھیں اس کا جو پہلا بھی فیز ہے جو میں ڈیفائن کر دوں, وچ از ایک لمیٹڈ پیونیٹیو اسٹریٹجی, ٹھیک ہے, اور یہ بات جو ہے چوہدری اسرار صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ بھئی کہیں بھی اگر اب حملہ ہوگا پاکستان میں تو ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کریں گے. لیکن یہ بات جو آرمی چیف نے کہی ہے, ہمیں یہ کاش یہ معاملہ صرف شمالی وزیرستان تک محدود ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی کلیئر ہو گیا تو معاملہ حل ہو گیا, لیکن یہ وہاں تک محدود نہیں ہے. یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں, ان کے ساتھ کے پی میں جو اس کا بیکلیش ہمارے شہروں میں آ سکتا ہے. بیکلیش بالکل آ سکتا ہے, اس کا بیکلیش آئی ڈی پیز کی صورت میں بھی آنا ہے, اور اس کے لیے آلریڈی کل کابینہ نے جو ہے وہ جنرل عبدالقادر بلوچ کو ایز اے پوائنٹ پرسن نومینیٹ کر دیا, وزیر اعظم نے ذمہ داری دے دی. ہم تو تمام جو اس کے مضمرات ہیں تیار ہیں آپ اس کے لیے. لیکن ایک بات میری کوشش, یہاں بار بار کنفیوژن کا ذکر ہوتا ہے. پیچیدگی اور انتشار میں ہمیں فرق کرنا ہے. There is a difference between complexity and confusion. نہیں, مگر یہ جو پچھلے جو کمپلیکس سچویشن ہے اس کا ہمیں ادراک کریں, اور مجھے یہ امید ہے کہ جب وہ ڈاکیومنٹ ممبران اسمبلی پڑھیں گے انہیں معلوم ہوگا کہ کتنی پیچیدہ صورتحال ہے, اور جو اس کے اندر ایک بہت بڑا پارٹ ہے. میں اس کو مکمل کر لوں. اس وقت ہم کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے پاکستان کی عسکری قوت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کا بہت بڑا حصہ اسٹریٹجی کا یہ ہے کہ سیویلین کے لیے سپورٹ کے لیے وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل ہے, لیکن اس کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہمیں آنے والے جو 12 سے 18 مہینے ہیں ایک پیرالل سیویلین کاؤنٹر انسرجنسی
कैपेबिलिटी क्रिएट करनी है ताकि वो عسکری افواج کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. یہ لانگ ٹرم نہیں, یہ 12 سے 18 مہینے کی. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے, وی ہیو بین ویری کلیئر. میں بالکل خرم صاحب کی اس بات کو سمجھتی ہوں. کمپلیکسٹی کا ادراک ہمیں ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اس چیلنج کو ہم سمجھتے ہیں, ہم حکومت میں بھی رہ چکے, اور اس کے علاوہ ایک بڑا ایکسپیرینس ہمیں ہے ان تمام چیزوں کا. ہماری تو اپنی لیڈرشپ نشانہ بنی ہے اس ملیٹنسی اور اس ایکسٹریمزم کی وجہ سے. تو ہم خود سمجھتے ہیں, ہم تو وہ جماعت ہیں جو الیکشن میں کیمپین نہیں کر سکیں اس تمام صورتحال کی روشنی میں. تو دا کمپلیکسٹی از ویل انڈرسٹوڈ بائی اس. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی, آپ جو بھی کریں گے ہمیں آپ ہی کو دیکھنا ہے. یو آر گوئنگ ٹو سیٹ دا پیس, دا ڈائریکشن, اسٹریٹجی, یہ تمام چیزیں آپ کی جانب سے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے, بے شک ہم اپوزیشن میں, لیکن اس سچویشن میں ہمیں قوم ہے, ہمیں قوم ہے, اینڈ وی اسٹینڈ ٹوگیدر. عمران خان صاحب سے تو آج بھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی ایک کمیٹی میں موجود تھی, تو اس پہ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی تو نہیں تھی نا نمائندگی. تو آپ کم از کم آپ ہم میں سے کوئی ایک شخص ہو ایک پارٹی کا, ان کو بٹھا کے آپ کچھ انپٹ ہم دیں گے, کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں, کیونکہ اس میں ایک کلیکٹیو وزڈم آنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حساس نوعیت کی انفارمیشن اور بالکل کہ کہاں آپ نے کیا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, یہ تو ہم اس لیے نہیں کہیں گے, اس لیے نہ کریں کیونکہ دیکھیں کوئی اور بھی سن رہا ہے, کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے. ہمیں امن چاہیے. بالکل. اچھا, یہ سب چیزیں جس مقصد سے ہو رہی ہیں اس مقصد بالکل. اچھا, یہ بتائے گا سراج الحق صاحب, جیسے آئی ڈی پیز کی بات ہوئی ہے, جناب قادر بلوچ صاحب, بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا, ان کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی گئی, لیکن کے پی کے کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر کہ کس طرح سے آئی ڈی پیز اگر آئیں گے تو مینج کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے؟ میڈم, اب تک صورتحال یہ ہے کہ جو پرانے آئی ڈی پیز ہیں ان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے, اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں چاروں طرف موجود ہے. اب جو یہ نیا آپریشن یا جنگ ہوگا جس کے لیے لوگ بہت بےتاب ہے, اور اس کو کرکٹ میچ بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں, ہمیں اصل وری اور افسوس یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ ڈسپلیس ہو جائیں گے, بے گھر ہو جائیں گے. ابھی تک مرکزی حکومت نے ہمارے ساتھ اس حوالے سے کوئی لیزان اور کوئی رابطہ نہیں رکھا ہے کہ کیا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, اور اس کے جو نتائج ہے اس سے کس طرح نمٹنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہر کام ہوتا ہے, لیکن ایک کام خراب ہونے کے بعد مشاورت بھی ہوتی ہے, وسائل بھی مہیا کیے جاتے ہیں. ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح خود نواز شریف صاحب نے تسلیم کیا تھا کہ خیبر پختونخوا اس میں ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے جس پہ سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے, تو اب تک ایز اے سینئر منسٹر یا میرے وزیر اعلیٰ صاحب پرویز خٹک کو تو انہوں نے ان بورڈ نہیں لیا ہے, نہ ہماری کیبنٹ کے ساتھ کوئی نشست کی ہے, نہ ہمیں اپنی پالیسی سے آگاہ کیا ہے. تو بس یہی خبریں جس طرح آج آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں آگاہ کیا گیا, لیکن وسیم اختر صاحب آسمان میری گزارش ہے, دیکھیں ایک منتخب حکومت خیبر پختونخوا میں موجود ہے, اس کو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ اگر کوئی سچویشن نارائز ہوتی ہے ان کے پاس وسائل موجود ہیں کہ وہ خود آگے بڑھیں. دیکھیں ہمیں یہ بات جو اسحاق صاحب نے تفصیلاً کی ہے, میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام صوبائی حکومتوں سے انپٹ مانگا, اور وہ مستقل انہوں نے کہا کہ میں جو پچھلے مذاکرات کا دور تھا جو کہ خفیہ تھا اس دوران مکمل طور پر لیکن انپٹ نہیں آیا. اچھا, وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا. خرم صاحب نے وسائل کی بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جس کے چیلنج کو ریکگنائز کیا تمام دیگر صوبوں نے, اور جب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی تشکیل ہوئی تو 1% آف دا ڈویزبل پول جو تھا وہ آپ نے بالکل وہ آپ نے ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کو دیا, اور پچھلے برس 18 بلین ان کو ملا ہے. تقریباً میں بتا رہی ہوں, دیکھیں بات یہ کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ایک سسٹم کے تحت, آپ نے اس میں کلیئرٹی کدھر ہے, کیا 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 نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ دیگر سٹیک ہولڈرز کے پرفارمنس دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی جواب دینا. اچھا وسیم بھائی, یہ تو اب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو بھی جواب دینا ہوگا, یہ تو تب کی بات ہوگی. اب ہم کلیئرٹی کی بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے سٹانس میں کلیئرٹی ابھی تک اس طرح سے نہیں آئی. شاید اس میں بہت ساری ہم جو چیزیں نہیں جانتے ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, مگر ایشو یہ ہے کہ کلیئرٹی کہیں بھی نہیں ہے. پچھلے 9 مہینوں کے اندر جس طرح سے ایک فضا بنائی گئی ہے, لیجیٹیمائز کیا گیا ان سب گروپس کو, جس طرح سے ان کو جگہ ملی ہے. آج جو خط آیا ہے شاہد اللہ شاہد کا اس کے بعد, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ جنگ جیت جائیں گے,
بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ آپ آپریشن کی بات کریں تو ہم ایک شاندار نتیجے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس کو کرنے کے لیے، اور ایک لمبا چوڑا خط ہے جس میں الطاف حسین صاحب کو انہوں نے واضح کیا، وہ تو کلیئر ہے سر، ہم کلیئر نہیں ہے، کیوں؟ دیکھیں اب اس خط کو بھی اگر سامنے رکھتے ہیں تو پھر صاحب اقتدار حکومت اور عسکری قوتوں کو اس خط کو بھی غور سے دیکھنا ہوگا اور کوئی اپنی ڈیسیشنز لینی ہوں گی۔ جو آج انٹیریئر منسٹر صاحب نے تقریر کی تھی، میری نظر میں قوم کو مایوسی ہوئی ہے کیونکہ قوم کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ پھر لیڈر آف دا اپوزیشن نے جو بات کی ہمارے سمجھ میں آئی، اچھی بات ہے کہ سب کو مدعو کریں، اور پھر اس کا جواب پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا دے دیا کہ ٹھیک ہے میں سارے لیڈران کو یا اسمبلی میں سے جو سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں ان کو لے کے بیٹھوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی آگے بات بڑھ جائے، مگر دیکھیں پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو 50,000 یا جو بھی لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں ملک کے، اس سے ایک بھی آگے نہ بڑھے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ فوج ریکارڈ پہ ہے کہ ڈرون اٹیکس ہوں یا یہ دہشت گردوں کے حملے ہوں، وہ ویٹ کر رہی ہے گورنمنٹ ہمیں بتائے، ہمیں آرڈرز دے تو ہم ایکشن لے سکتے ہیں اور کامیابی سے لیں گے، ڈرون پہ بھی اور یہ زمینی پہ بھی، مگر ہم ریلیکٹنٹ ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ میں بہت ساری وجوہات یہاں ایکسپلین کر سکتا ہوں، مگر میں ان تلخیوں میں نہیں جانا چاہ رہا۔ آج جو میجورٹی آف دا پارٹیز ملک کی جو چاہ رہی ہیں کہ اگر وہ ہتھیار ڈال کے آپ سے بات چیت کرتے ہیں بسم اللہ، صحیح نہیں کرتے تو ایکشن کل ہونا چاہیے، کیونکہ جو مرے گا پھر وہ آپ پہ ذمہ داری ہوگی، جو شہید ہو گیا بچہ عورت جو بھی ہوگا اس ملک کا شہری، وہ آپ پہ ذمہ داری ہوگی۔ اور اب یہاں کولیٹرل ڈیمیج کی جو بات ہو رہی ہے، آئی ڈی پیز کی بات کر لیتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے آپ لوگ مروا رہے ہو، آئی ڈی پیز کی فکر کر رہے ہو۔ آئی ڈی پیز کا ایکسپیرینس فوج کو بھی ہے، سوات میں جو ہوا اس میں سب کچھ بھگتا ہے سب نے، حکومتوں کی بھی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہے، پیپلز پارٹی سے مشورہ لیں آپ، مگر جو ایکشن ہونا ہے، جو ہمیں جانیں روکنی ہے اس کو روکیں، ہم آئی ڈی پیز کو بسا لیں گے کہیں نہ کہیں۔ لیکن وسیم بھائی یہ سب تو کنسلٹیشن، یہ سب چیزیں کنسلٹیشن سے ہوں گی، ہم یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کدھر ہے؟ سٹیک ہولڈرز کو تو آپ کنسلٹ کر نہیں رہے، کے پی کے ہو گیا، کراچی میں طالبانائزیشن عروج پہ ہے، ایم کیو ایم ہو گئی، یہاں کی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی نہیں، مگر سٹیک ہولڈر بنا دیا نا، سٹیک ہولڈر تو ہم نے بنا دیا، ہم سب نے مل کے بنا دیا سٹیک ہولڈر جن کو بنانا تھا ہم نے، اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اس پہ ویسے اچھا ریزلٹ بھی تو نکلا ہے نا، اسی لیے کہ سب کی کنسلٹیشن۔ لیکن ظاہر ہے دیکھیں ہمیں جب پاکستان کے عوام نے محمد نواز شریف کو منتخب اسی لیے کیا ہے کہ وہ اب ایک وسیع تر مشاورت بہت اچھی بات ہے، پارلیمان میں بحث بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے میں وسیم بھائی سے میں بالکل ایگری ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے نا، اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی جو پہلا سٹیپ ہے لمیٹڈ پیونیٹیو اسٹریٹجی، وہ ان پلیس آ گئی ہے۔ اچھا میں ایک بریک لیتی ہوں، بالکل یہ بھی بات گورنمنٹ کی بھی درست ہے، لیکن یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آئی ہے، ہم نے جمعے کو بھی اس پہ بہت بھرپور پروگرام کیا تھا، یہ ٹیکنالوجی اس قدر کامیاب ہے کہ پاکستان کو شاید کسی اور آپشن کی طرف جانا ہی نہ پڑے، اتنے اچھے اس کے نتائج نکل رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ اور پھر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا یہ شکوہ کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئکلی سراج الحق صاحب آپ کو انپوٹ دینا چاہے تھے، پھر سب سے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے اعتماد میں لیا، کرنا کیا چاہیے سر؟ اگر آئی ڈی پیز آتے ہیں، ویسے تو ابھی گراؤنڈ آپریشن کی کوئی خاص بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر آتے ہیں تو آپ کے پاس انتظامات کیا ہیں؟ وہ سب کچھ آپ کے پاس تو ہے جو دیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے؟ یعنی ابھی ہمیں فارملی کوئی بات مرکزی حکومت نے نہیں کی ہے، اور پہلے سے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومت کا یہ خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے، مشاورت کر لے، اس میں گریٹنس ہے، اس میں بڑائی ہے۔ ہم نواز شریف صاحب سے ہم نے ملاقات کی تھی تو انہوں نے صرف ایک فقرہ ہی کہا تھا کہ آپ مذاکرات میں ہاتھ بڑھائیں، تو اس سے تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپریشن کو کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اب چونکہ انہوں نے نئی صورتحال سامنے آئی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں سویلین کو، ہمیں عام آبادی کو، خصوصی طور پر جس طرح ماضی میں اس میں عام آبادی متاثر ہوئی ہے، اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے،
اور ہم جب آپریشن سراج الحق صاحب ابھی تک تو جو سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں اس میں نہ ہونے کے برابر نقصان ہوا ہے، اس میں ازبک مارے گئے ہیں، چیچن مارے گئے ہیں، آپ کے سامنے ڈیٹیلز ہیں. تو سر یہ تو ہماری سوورینٹی کو یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں تو کوئی کولیٹرل ڈیمیج کی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اس پورے سٹرائکس کے اندر. یعنی دیکھیے ایسی سٹرائکس ہونی چاہیے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے بالکل یاد ہے جناب پرویز مشرف صاحب نے جس طرح بیانات دیے تھے کہ بس 10 دنوں کی بات ہے. پھر جناب جنرل کیانی صاحب کے وہ بیانات بھی آپ کو، پھر جو ہمارے ملک رحمان صاحب تھے ان کے بیانات بھی آپ کو یاد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مسائل جھوکی تو رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی ہونے کی بجائے، ٹھیک ہے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت بس جلد از جلد پنس جائے، مشکل سے دوچار ہو جائے، ہماری فوج مشکل سے دوچار ہو جائے، اس لیے کہ فوج سے انتقام لینا بعض لوگوں کا ایک ہدف ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب بچ جائیں. اور دنیا میں اب بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے تنازعات ہیں دنیا میں، صرف ہمیں اس کو فیس کرنا نہیں پڑ رہا ہے. 83%. اچھا یہ سراج الحق صاحب یہ روز بات ہوتی ہے کہ آپریشن کا، یعنی آپ کا مطلب یہ کہ آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سر سوات میں آپریشن کا فائدہ ہوا ہے، تیرا ویلی میں ابھی حال ہی میں ہوا تو آپریشن فائدہ ہوا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سوات جیسا آپریشن کر دیں، تو آپ کی بات سے کیا مطلب لیا جائے؟ میڈم میرے بات سے یہ مطلب لے لے کہ سوات کے آپریشن، تیرا کے آپریشن کے باوجود بھی 11 سال گزر گئے، ہمیں ویسے ہی صورتحال کا سامنا ہے. اور میڈم آپ اس پر بھی سوچے کہ اگر ہماری فورسز اس کا پیچھا بھی کر لے تو کیا وہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو ایک ایسا خطہ درپیش ہے جہاں افغانستان شروع ہوتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا نے 83% تنازعات جس طریقے سے حل کیے ہیں ہمیں بھی. اور میں اس لیے مذاکرات سے مایوس نہیں ہوں کہ ابھی مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہی نہیں ہوا ہے. اچھا وسیم اختر صاحب اچھا سراج الحق صاحب میں وسیم اختر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ابھی تو مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے تو ہم نتیجے پہ پہنچ گئے. یہ جو کلنگز ہوئی ہیں بیچ میں، یہ اس پہ سراج الحق صاحب نہیں بات کرے ابھی جو ان مذاکرات کے آغاز پہ ہو گئی. آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپریشن ہی واحد حل ہے جس سے نمٹ کے پاکستان اس سے نکل سکتے ہیں دہشت گردی سے؟ دیکھیں سب نے چانس دیا ہے نا نیگوسیشنز کا، بہت زیادہ دیا ہے چانس. اس کے باوجود آپ نے دیکھا گردنیں کٹی، پولیس والے مارے گئے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. دیکھیں جو ہم یہ باتیں کر جاتے ہیں نا، مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی، وہ جن کی مثالیں دیتے ہیں انگلینڈ کی اور کہیں اور کی مثالیں دیتے ہیں آپ، وہ لوگ ریزنیبل لوگ تھے، وہ لوگ لاجک پہ بات کرتے تھے، وہ ریزنیبل لوگ تھے. یہ تو درندے ہیں، ان کو سوشل ویلیوز پتہ ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کی پرورش کیا ہے، یہ کس کی اولادیں ہیں، کون ہیں یہ لوگ، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان سے اگر آپ ان کو ملاتے ہو تو یہ میں نہیں مانتا. ان سے تو ایک زبان ہی استعمال ہو سکتی ہے. ہم نے نیگوشیشن کی پہلے چانس لیا مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا. اب ایکشن ہی ایک آپشن رہ گیا ہے اور سخت ایکشن ہونا چاہیے. اگر کولیٹرل ڈیمیج ہے تو بھائی روز جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ روز جو مر رہے ہیں ہمارے لوگ، فوجی مر رہے ہیں، سویلینز مر رہے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ کوئی نہیں سوچتا. بالکل. یہ شازیہ آپ اگری کرتی ہیں کہ اگر اس سے آپریشن واحد حل نہیں ہے یا مذاکرات کو ساتھ رکھنا چاہیے جیسے گورنمنٹ کے بھی سٹانس سامنے آ رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے اندر جو پیچیدگیاں ہے اس سے ہم بالکل آگاہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کسی بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ہم نے سامنا کیا اور آج بھی بالکل آسان کام نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، زیادہ پارٹیسپیشن ہو. بے شک پارٹیسپیشن کا جو فورم ہے وہ کیا ہوگا یہ ڈیسائیڈ حکومت کر لے، لیکن اس میں یقینی طور پر ہر وہ سٹیک ہولڈر جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے اس کو کم از کم ساتھ ہونا چاہیے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ میں یہ بھی کہوں گی کہ تقریباً 60-65 ہزار لوگ شہید ہو جاتے ہیں آپ کے پاکستانی، اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی نہ ہو، آپ ایسی بات نہ کریں جو کہ یہ نتیجہ دے دے یا دوسرا نتیجہ دے دے. میں سمجھتی ہوں کہ جی نتیجہ ایک ہی چاہیے، ہمیں امن چاہیے پاکستان کے اندر. یہ جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں کو نہتے بے گناہ
طرح معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں, ان کا خون بہا رہے ہیں, یہ کس قسم کے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یہ کیسی درندگی ہے؟ میں پھر ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں جو بھی کریں گے ہم جمہوریت کے دائرے میں رہ کر کریں گے. پاکستان میں جو جمہوریت ہے اور جو ریاست ہے اس میں جو ادارے ہیں ان کی اپنا کام کرے گی. جو فوج کا کام ہے وہ ایک ریاست کا حصہ رہ کر کرے گی, لیکن یقینی طور پر اس سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ادارہ ٹیک اوور کر سکتا ہے. یہ ریاست ہے, یہاں جمہوریت ہے, لہٰذا ہر ادارے کے اندر ذمہ داری اپنے دائرے میں رہ کر سر انجام دے. بالکل آپ کیا کہیں گے؟ دو تین ایشوز سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ یا آپریشن کا لفظ ابھی درست نہیں ہے, ابھی صرف پریسیجن سٹرائکس ہو رہی ہیں, جیسے میں نے کہا لمیٹڈ پیونیٹیو اسٹریٹجی ہے جو حکومت ہے. دوسری بات ہے دیکھیں, جب وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان میں انہوں نے کہا کہ ہم نئے مذاکرات کا آغاز کرنے لگے جنوری کے آخر میں, اس سے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, کیونکہ اس دوران ایک ایکسپوز ہو گیا جن سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں. 465 لوگ مارے گئے ان 20-22 دنوں کے اندر. ان 20-22 دنوں میں جبکہ ڈرون کا کوئی حملہ نہیں ہوا, جبکہ اس دوران کوئی سٹرائک بھی نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے, جب یہ دو باتیں نہیں ہوئیں تو اس کے باوجود میرے جو 465 پاکستانی بھائی تھے اور بہنیں تھے ان کی جانیں کیوں گئی؟ یہ بات پاکستانی قوم کو بھی سمجھ آئی کہ جس دور میں ایک شاید پروبلی 2004 کے بعد سب سے لمبا عرصہ ہے کہ ڈرون اٹیک نہیں ہوا محمد نواز شریف کی حکومت کا, یہ ایک ہمیں اچیومنٹ ہے کہ جی ہم نے اتنے ایسے نہیں. جو بات ماننے والی ہے مگر کلیئرٹی, اور اس کیبنٹ کے سامنے 20 جنوری کو یہ رکھی گئی تھی ڈاکیومنٹ, کیبنٹ نے اس کے اوپر ایک مہینہ ہم نے اس کو پڑھا ہے, اور کل فائنلی آ کے جب اس کے فائنل ڈسکشن ہو گئی, اب جو اصل ایک جنگ ضرور ہو رہی ہے, لیکن یہ وہ جنگ سٹرائکس والی نہیں ہے, وہ جنگ خودکش بمباری والی نہیں ہے, وہ جنگ ہے آئین پسندی اور انتہا پسندی کی طرف. دس از دا بیٹل, پاکستان کی روح کے لیے بیٹل ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلزم ہوگا یا ایکسٹریمزم ہوگا, اور یہ جنگ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. محمد نواز شریف کی قیادت میں جمہوری منتخب حکمرانوں کی قیادت جیتے گا, اور اس میں جتنے بھی ایشوز ہیں سب کی خواہش ہے, اور یہ اس میں جس بھی ایشوز ہیں, اسی لیے ہم نے کہا, اور یہ بات چودھری نثار علی خان صاحب نے کی, میں اس کو دہراتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ کوئی پتھر پر نہیں لکھا, اس کے بعد یہ ایوالو ہوگا, تمام لوگ اس کے اندر آئیں گے, تمام حکومتیں اس کے اپنا انپٹ دیں گی, اور انشاءاللہ ہم اس تک پہنچیں گے.